I kind of come from a background that was quite hostile towards Islam. It was a very Islamophobic background. Islam was the last thing to be looked at. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ibrahim and I converted to Islam when I was 17, and now alhamdulillah 12 years later, and as for my father, he comes from a Punjabi background, so I'm mixed race. He comes from a Sikh Punjabi background. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इब्राहिम है और इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम रईस था। मेरी वालदा एक अंग्रेज़ खातून थी और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मेरे वालिद इंडियन पंजाबी थे और उनका ताल्लुक़ सिख मज़हब से था। मगर मेरी माता और मेरे पिता बराए नाम ही मजहबी थे, जबकि हकीकी ज़िंदगी में मैंने इन दोनों को कभी भी मज़हब पर अमल करते नहीं देखा और ना ही उन्होंने मुझे कभी किसी किस्म की मजहबी तालीम दी थी। हाँ, अलबत्ता स्कूल में मुझसे कोई भी मेरे मज़हब के बारे में पूछता तो मैं यही कहता कि मैं सिख घराने से हूँ, मगर सच ये था कि हमारे घर में ना ईसाइयत थी और ना ही सिखिज़म, बल्कि हम लिबरलिज़म वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे अंदर मज़हब को खोजने की जुस्तजू पैदा हुई और इसी खोज के लिए मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरे माता पिता किसी मज़हब पर अमल तो नहीं करते थे, मगर इसके बावजूद वो ख़ुद को किसी न किसी मज़हब से जोड़ते ज़रूर थे। इसी तरह मेरे दिल में कम से कम ये अकीदा तो ज़रूर था कि कोई खुदा है जिसने हमें पैदा किया है, और अब मेरी जुस्तजू ये थी कि वो खुदा कौन है, या यूं कह लें कि वो कौन से मज़हब का खुदा है। और बस मैंने गॉड की तलाश में मुख्तलिफ धर्मों को स्टडी करना शुरू कर दिया, और इस सारी खोज में इस्लाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे वो एक इंतहाई इस्लाम मुखालिफ बैकग्राउंड था, और इसके साथ साथ मेरी माँ भी इस्लाम को पसंद नहीं करती थी। और यही वजह थी कि हमारा घराना बहुत ही इस्लाम फोबिया की सोच का हामिल घराना था। चूँकि मैं भी इसी सोच का हामिल था, इसलिए मैंने कभी इस्लाम को पढ़ने या समझने की कोशिश ही नहीं की। इस तरह मुझे मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ते पढ़ते 2 साल गुजर गए, मगर मैं किसी मज़हब को भी अपनाने के लिए कायल नहीं हो सका था। या यूँ कह लें कि मैं समझता था कि मज़हब इंसान को खुदा से मिलाने का ज़रिया है, और मज़हब को इसलिए इख्तियार करना चाहिए ताकि मैं गॉड से करीब हो सकूं। मगर किसी भी मज़हब में मुझे ऐसा कोई लिंक नहीं मिला जो मुझे मुतासिर कर सके कि हाँ, ये रास्ता मुझे खुदा तक लेकर जाएगा। कोई मज़हब मुझे चर्च और पादरी में उलझा रहा था, और कोई मुझे मूर्तियों और बुतों के पीछे भगा रहा था, तो कोई मज़हब मुझे गुरुओं के चक्कर में उलझा रहा था, और वो लिंक जो मैं खुदा से बनाना चाहता था वो लिंक हर मज़हब में मिसिंग था। फिर हुआ यूँ कि मेरा एक मुसलमान क्लास फेलो था जो कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरे साथ ही था। वो कोई मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड तो नहीं था, मगर उससे अच्छी हेलो हाय थी। एक दिन हम दोनों बैठे गपशप लगा रहे थे और मैंने उसे बताया कि मैंने सारे धर्मों का ज्ञान हासिल किया है, मगर मुझे खुदा कहीं नहीं मिला। तो उसने मुझे डायरेक्ट इस्लाम की तरफ दावत तो नहीं दी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे फादर सिख हैं और मैं कितना ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ सोच रखने वाला लड़का हूँ। मगर उसने डायरेक्ट इस्लाम की तरफ दावत देने की बजाय कहा कि तुम सब धर्मों को स्टडी कर चुके हो, तो तुम कुरान को क्यों नहीं पढ़ते, कुरान को स्टडी करके देखो। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं कुरान को स्टडी करके भी कुछ हासिल तो नहीं कर सकूँगा, मगर कम से कम ये तो ज़रूर होगा कि आइंदा कोई भी मुसलमान मुझे इस्लाम या कुरान को स्टडी करने का कहेगा तो मैं कम से कम ये तो कह सकूँगा कि हाँ, मैंने इस्लाम को स्टडी किया था, ये मुझे मुतासिर नहीं कर सका। इस तरह मैंने पहली मर्तबा इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान मजीद हासिल किया और उसकी सबसे पहली सूरा यानी सूरा फातिहा को पढ़ा। और सूरा फातिहा को पढ़ने के बाद मेरा ख्याल था कि यह भी बाकी मज़ाहिब की रूहानी किताबों यानी बाइबल, गीता, तौरात की तरह है कि हर मज़हब का खुदा अपने बारे में यही कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और यही सब कुछ कुरान में भी अल्लाह भी कह रहा था। तो मुझे इसमें पहली मर्तबा कोई ऐसी मुतासिर कुन चीज़ नहीं मिली कि मैं कह सकूँ कि मैं बहुत मुतासिर हुआ। बहरहाल मैंने कुरान का मुतालिया जारी रखा और मैं तकरीबन रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ता
اور اس میں سے خدا کے پیغام کو سمجھتا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح میرا آہستہ آہستہ قرآن سے ایک تعلق بننے لگا اور مجھے قرآن سے ایک اٹیچمنٹ، ایک لگاؤ محسوس ہونے لگا۔ قرآن کے انداز بیان میں ایک سادگی تھی اور وہ اپنا پیغام بہت ہی ٹو دی پوائنٹ بیان کرتا ہے۔ وہ بات کو بہت گھما پھرا کر اور پیچیدہ طریقے سے بیان نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ یعنی گاڈ خود بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ وہ اپنے احکام اپنے بندوں سے خود بیان کر رہا ہے۔ یہاں کوئی باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی یہاں کوئی 10-11 گروؤں کی پیڑھی ہے کہ آپ کو وہ کراس کر کے خدا تک پہنچنا ہے۔ قرآن ڈائریکٹ مدعے کی بات بیان کر رہا تھا اور اس کا پیغام بہت واضح تھا کہ موت کی تیاری کرو، تمہیں مر کے میرے پاس آنا ہے۔ قرآن کے احکامات بڑے واضح تھے اور وہ ڈائریکٹ بول رہا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور میں آہستہ آہستہ اسلام اور قرآن سے قائل ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے میں ڈائریکٹ قرآن کا ہاتھ تھا۔ مجھے کسی انسان نے اسلام کی طرف دعوت نہیں دی تھی۔ میں یوٹیوب کے کسی اسکالر کی وجہ سے اسلام کی طرف نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے میرے اللہ نے ڈائریکٹ قرآن سے ہدایت دی تھی۔ مگر یہاں ایسا نہیں تھا کہ میں نے فوراً قرآن کو پڑھا اور فوراً ہی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ میں اس بات سے مکمل مطمئن تھا کہ قرآن سچ ہے اور اسلام ایک سچا دین ہے، مگر اسلام قبول کرنے کے راستے میں ابھی بھی کچھ رکاوٹیں تھیں۔ اگرچہ ان رکاوٹوں میں میرے ماتا پتا کی طرف سے آنے والا ری ایکشن بھی ایک رکاوٹ تھا، مگر میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ میں خود تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں 17 سال کی عمر میں وہ سب کچھ انجوائے کر رہا تھا جو کہ اس عمر میں سبھی لڑکے یہاں لندن میں انجوائے کرتے ہیں، گرل فرینڈ، شراب، دوست، پارٹی، ہلا گلا، جبکہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور میں یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے اپنے اسلام قبول کرنے کی راہ میں خود ہی رکاوٹ تھا۔ پھر اسی طرح چند مہینے اور گزرے اور اس دوران میں یوٹیوب پر کافی اسلامک ویڈیوز بھی دیکھنے لگ گیا۔ تو ہوا یوں کہ میں ایک سیریز دیکھ رہا تھا جو کہ 4 سے 5 پارٹس کی سیریز تھی اور اس میں قیامت کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ قیامت کیا ہے، قیامت آنے سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور اسی طرح کی معلومات والی ویڈیوز تھیں۔ اگرچہ میں قرآن میں بھی قیامت کے بارے میں پڑھ چکا تھا، مگر قرآن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں نہیں تھیں جتنی تفسیر اس ویڈیو میں بیان کی گئی تھی، کیونکہ اس ویڈیو کا سورس قرآن نہیں بلکہ حدیث تھی اور میں نے حدیث کا بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس ویڈیو میں بیان کی گئی چیزیں میرے لیے کافی نئی تھیں۔ اور یہ ویڈیوز کا سیریز دیکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اسی وقت اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ مجھے ابھی کلمہ پڑھ کر ابھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 17 سال تھی یا 17 سال سے چند مہینے اوپر ہوگی۔ میرے دوست کی بھی اتنی ہی عمر ہوگی۔ اس نے کہا کہ اوکے، ہم کل اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کل نہیں، مجھے ابھی اسلام قبول کرنا ہے، مجھے ابھی کلمہ پڑھنا ہے۔ کیا پتا میں آج رات ہی مر جاؤں، اور میں بغیر اسلام کے نہیں مرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ اوکے، تم نہا کر پاک ہو جاؤ اور میں آ رہا ہوں۔ پھر ہم دونوں دوست اس کے انکل کے گھر گئے۔ اس نے اپنے انکل کو بتایا کہ میرا دوست کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے انکل نے، اور وہاں پہ اس کے گھر کے اور بھی افراد تھے، اس کی آنٹیاں وغیرہ، اور وہاں پر میں تھا، میرا دوست تھا، ہم سب موجود تھے۔ میں نے ان سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور جب میں نے اسلام قبول کیا اس وقت رمضان ختم ہو چکا تھا اور میں نے شاید کوئی 1 مہینہ بعد اسلام قبول کیا تھا، یعنی رمضان کے 1 مہینہ بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح اگلا رمضان آنے تک میرے پاس پورا 1 سال تھا کہ میں اچھی طرح اسلام سیکھ لوں۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد میں نے نماز سیکھنا شروع کر دی اور دیگر کئی چیزیں سیکھنے کا پروسیس شروع کر دیا۔ اس میں بھی میرے دوست نے کافی مدد کی اور کافی چیزیں میں نے مسجد کے امام صاحب سے سیکھیں اور کچھ چیزیں آن لائن یوٹیوب سے سیکھیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کو ابھی تک اپنے پیرنٹس سے چھپائے رکھا تھا، اور اس سب میں میرے لیے سب سے مشکل کام تھا حلال کھانا، کیونکہ ہمارے گھر میں پکانے کے دوران حلال حرام کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا اور میں 100% اپنے پیرنٹس پر نربھر کرتا تھا، اور میرے پاس اپنی تو کوئی کمائی نہیں تھی، اس لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں باہر سے خرید کر کھانا کھا سکوں۔ اس لیے اس وقت میرے لیے یہ چیز کافی مشکل تھی۔
پھر اسی طرح 1 سال گزر گیا اور رمضان آ گیا اور وہ میرا پہلا رمضان تھا۔ میرے لیے یہ سب اس لیے قدر مشکل تھا کیونکہ میں نے ابھی تک اپنے گھر پر نہیں بتایا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عام دنوں میں ویسے ہی اکثر گھر سے باہر رہتا تھا اور باہر ہی نمازیں بھی پڑھ لیتا تھا، مگر رمضان کے دنوں میں سحری اور افطاری کرنا ایک پریشانی تھی۔ اس کے علاوہ گھر پر کیسے بتاؤں کہ میں ناشتہ کیوں نہیں کر رہا یا میں دن میں لنچ کیوں نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں میرے لیے کافی مشکل بن گئی تھیں۔ اس طرح پہلا روزہ تو میں نے بغیر سحری کے رکھا اور افطاری کے لیے میں مسجد چلا گیا اور مسجد میں مجھے کسی نے چند کھجوریں دیں اور میں نے وہ کھجوریں کھا کر افطاری کی اور تھوڑا سا پانی پی لیا۔ پھر میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ مغرب کے بعد میں عشاء کا انتظار کرنے لگا اور تراویح کی نماز کا انتظار کرنے لگا کہ ایک انکل نے مجھے نوٹس کیا اور پوچھا کہ تم ڈنر کے لیے گھر کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک قریبی ریسٹورنٹ لے گئے۔ وہ ریسٹورنٹ ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں جب بھی کھانا کھانا ہو یہاں آ جایا کرو۔ اس طرح الحمدللہ میرے لیے حلال کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ چند دن بعد مجھے ایک بچپن کا کلاس فیلو ملا۔ وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ اسے میری ساری کہانی پتہ چلی تو اس نے کہا کہ تم رمضان کا مہینہ میرے ساتھ میرے گھر پر کیوں نہیں گزار لیتے؟ اس طرح تمہاری سحری اور افطاری ہمارے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اور آج مجھے اسلام قبول کیے 7 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آج بھی ہر سال میں سحری اور افطاری اسی دوست کے ساتھ اسی کے گھر پر کرتا ہوں۔ ہاں البتہ میں نے اپنے گھر پر اسلام قبول کرنے کے بارے میں 2 سال بعد بتایا اور یہ 2 سال میرے لیے بہت زیادہ اپنے دوست پر ڈپینڈ کرتے ہوئے گزرے۔ یہاں میں تمام مسلم کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ارد گرد نو مسلم لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو کس قدر تنہا اور اکیلا تصور کرتے ہیں، آپ لوگ شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کو اپنے پاس ویلکم کریں، انہیں کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ گھر میں حلال کھانا نہ ملے تو کسی کے لیے باہر کسی سے مانگنا کتنا مشکل کام ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور نئے نئے اسلام قبول کرنے والوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ارد گرد مسلمان تلاش کریں، ان سے گھلے ملیں۔ جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو آپ کے مسائل کا کیسے پتہ چلے گا؟ السلام علیکم۔